सेटलमेंट हो गई है फॉर माई हाउस सिंस 2019, मगर सीडीए से मसला हो रहा है कि वो उसको मुझे पोजेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर दे। मे बी दे वांट रिश्वत, मगर मुझे पता नहीं चलता। मेरे कंप्लेन करने में बल्कि उन्होंने किसी मेरे नेबर कुछ हैं रिटायर्ड आर्मी कर्नल, उनके साथ मिलकर मेरा बैग तक जो मैंने ब्यूटिफाई किया हुआ था सिंस 13 ईयर्स उसको डिमोलिश कर दिया, जिसमें मेच्योर फ्रूट और लोकल ट्रीज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सीडीए मेरा पोजेशन सर्टिफिकेट इशू करे कि मैं घर बेच सकूँ, क्योंकि मैं I want to move on. This is my only property. I have nothing else. तो मैं इस चीज़ के लिए ठीक, मैं इस तरह करूँगा, देखिए जी, मैं इस तरह करूँगा कि आप अगर बाद में आपका नंबर लेके तो इनको आप पूरी डिटेल्स दे दें, क्योंकि हमने सीडीए को अब इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सारा कुछ डिजिटल करें, यानी सारा कुछ ऑनलाइन लेके आएँ ताकि लोगों को तकलीफ़ें ना हों, उनके मसले वन विंडो ऑपरेशन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे एग्जैक्ट केस बताएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद मीटिंग्स लेता हूँ सारी पाकिस्तान के अंदर। ये जो हमारी हाउसिंग, जो हमारी रेगुलेटर्स हैं जिस तरह सीडीए, एलडीए, और जो हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि इनके अंदर चीज़ें जाके फंस जाती हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए हम अब हर चीज़ें इनकी रेगुलेशंस कम करते जा रहे हैं। तो मैं अगर आप ये एग्जैक्ट लिखवा दें तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आपका मसला है इमीडिएटली हल हो। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बात कीजिए वज़ीर आज़म। जी, मैं आसिम शरीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आई एम पीएचडी स्कॉलर। मेरा तल्लुक गरीब घराने से है। मैं 2004 में एफआईए में बतौर असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 17 पे अपॉइंट हुआ, जो कि टेक्निकल पोस्ट थी। 2005 में मुझे इस वजह से टर्मिनेट कर दिया गया that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. इन सब के खिलाफ FIR हुई, उन सबको जेल भेज दिया गया। मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं था और बाद में इन सबको बहाल भी कर दिया गया, इवन सब प्रोमोट भी किए गए। मैंने हर फोरम पे अपील की, इवन डीजी FIA ने मेरी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजी हुई है कि मुझे बहाल किया जाए, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जिन लोगों के वसाइल थे और पॉलिटिकल अप्रोच थी वो सब बहाल हो गए, और मेरा सियासी तल्लुक और वसाइल न होने की वजह से मैं पिछले 16 सालों से धक्के खा रहा हूँ मेरे साथ। ओके, ये 16 साल वैसे बड़ा टाइम है, लेकिन हम चेक करते हैं इसका, प्लीज़ ये रख लें। आगे जी। जी, आसिम साहब आपसे रब्ता किया जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी, बात कीजिएगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जर्मनी म्यूनिख से सर। जी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी थी जनाब। जी, सुन रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब। जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे तो पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, कि अपने दिल की बात बताऊं आपको। और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज जो एम्बेसी में हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होगी आपके साथ सर। और ये बहुत बड़ा, और सर मेरा एक काम है जी, मैं अर्सा 13 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ। फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तानी जो है वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर है जी फवाद अनवर भट्टी साहब। सिर्फ सर पर्सनली जाती बुनियाद पे मेरा तल्लुक जेलम से है सर। जलालपुर शरीफ मेरा गांव है, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी है, ये तो अल्लाह की जात को पता है जी। लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। मेरी वालदा वहां पे बीमार है, ना मैं ट्रेवल करने के काबिल हूँ। जब भी 3-4 दफा मैं जा चुका हूँ। डॉक्टर फैसल जो एम्बेसडर है उनको सर 6 मई 2020 को मैंने ईमेल भी की है। जी, मैं देखिए, मैं पहले तो ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं और जो हमारी हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस को बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो। 2 एरियाज़ हैं जिधर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, और भी अब हम शाह महमूद को मैंने कहा कि उनके नीचे अब एक पोर्टल बनेगा
ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں، اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا، اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس، تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی، اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے، تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے صحیح راستے پر لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، علی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں، اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی، یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک، 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے، لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے، اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے، اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے، جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں، دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں، راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا، اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے، کیونکہ اگر صرف
گراؤنڈ واٹر لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی, یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر, یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں, دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں, لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ, ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, بینکس پیسے دیتے ہیں, اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ, بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو بجائے کرایہ دینے کے ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا, فور کلوزر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا, جو ہم نے کروایا, عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ, یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو, بینک ہیڈز کو, کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ, ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا لے کے کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کا تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا مل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ایک ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے, ہم بھی, حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا
کی جائیں گی, کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کورونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی, آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی, تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا, تو جس کی وجہ سے کورونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3, میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں, تازہ عمرہ کر کے آئے, اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں. اچھا, پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں, اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے, تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں, اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں, میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں, یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا, کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی, جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے, کمزور آدمی, چھابڑی والے, وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا, آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے, ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں, ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں, ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور اس لیے وہ اب نریندر مودی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے, حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا, حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں, کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح, تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے, جو انفارمل لیبر ہے, یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے, جو امیر ملک میں بھی ہیں, تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا, ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے کی وزیروں, ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا, دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا کریں, ہم کام, ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں, یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں, ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا, کوئی اچھا کرتا ہے, کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی جی ایاز, ناگو راولپنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. جی سر, میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں, اور بچپن سے خان صاحب کو جانا, کرکٹ کھیلتے جانا, میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے. میں بہت بڑا ان کا فین ہوں, تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے, بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے.
جی मुलाकात آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصل احمد سے بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باول دین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باول دین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی او کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا, جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے, بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ, یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں, یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے. یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ لکھا کریں. اگر آپ نے اس کے اوپر, اس کا نمبر سب کے پاس ہے, آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے, کسی قبضہ گروپ نے, پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی, یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر, تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے, کوئی ایم پیز تھے, کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا, میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں, ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے, میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے, ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا, کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں. اور اس میں کئی ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی, جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین, اس کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی یو جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت, لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے, انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا, وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال, اپنا نمبر دے دیں, ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا, آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب.
हेलो जी जी जी, आ रही है आवाज। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं 2012 से इटली में मौजूद हूँ, माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जो मेरे चाचू ने हमारी जमीन से कब्जा कर लिया, हम किराए के घर में रहे, उन्होंने घर से मार पीट के मेरे माँ बाप को निकाल दिया है। कल उन्होंने कब्जा कर लिया हमारी जमीन के ऊपर, पुलिस वाले नाल साथ मिले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं नहीं सुनवाई। जो मैं पैसा कमा रहा हूँ अदालतों में जा रहा है, पुलिस वाले ले रहे हैं, साथ वाले चौधरी ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक इस वक्त हमने जो इस्लाहात किए हैं, ये बड़ा मसला पाकिस्तान में कि जब ज़मीन का केस अदालत में जाता है तो वो फिर आपके बच्चे ही, अगर मैं केस करूँगा तो बच्चों के टाइम में शायद वो केस का हल हो जाए, यानी 30-30, 40-40 साल केस पड़े रहते हैं। हमने एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इस्लाहात की है। आज पख्तूनख्वा के अंदर वो चल रही हैं, आज इस्लामाबाद में वो इस्लाहात है कि वो केस ज़मीन का भी हो तो वो 1 साल के अंदर हल होगा। सिर्फ इस वक्त पंजाब में किसी वजह से वो रुका हुआ है। हमने पंजाब की असम्बली ने भी उसको पास किया हुआ है। ये मैं चेक करूँगा किधर फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में अदालत ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है उसके ऊपर। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी, एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर लगे हुए हैं रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड है जिसमें ये ज़मीनों के केसेस हैं, इसके ऊपर हम इस्लाहात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पंजाब के अंदर ये नहीं हुई। और ये प्लीज़ हम चेक करना, आपने बताना है कि पंजाब में किस वजह से रुकी हुई है। उससे होगा ये कि आपके 1 साल में मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपका जो केस है, आप मेहरबानी करके हमें ये बाद में, मैंने नोट कर लिया आपका नंबर, हम आपसे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कानून के तरीके से कैसे आपका छुड़वा सकते हैं। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला मुतवातर जारी है। बहुत सी लोग की कॉल नहीं मिल पा रही होगी कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त कॉल कर रहे हैं और मल्टीपल लाइंस भी मौजूद हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिए और आपकी कॉल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब इस वक्त हम एक वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। बात कर रहा हूँ बलिस्तान डिस्ट्रिक्ट पंजगुर से। जी जी, बात कीजिएगा जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जी सर, सलाम वालेकुम सर जी। जी जी, सुन रहा हूँ जी। सर मैं पंजगुर से बात कर रहा हूँ। मैं 3 इश्यूज पे सर डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो रोजगार का, दूसरा अमन अमान का और तीसरा तालीम के ऊपर थोड़ा सा ना। जी जी, तो रोजगार का सर इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका, वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था। तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको, जो तजारत जिसको कहते थे, वो स्मगलिंग थी। वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है, वहाँ प्रॉब्लम आ गया। हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि ये स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से, कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स बनाने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये है कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, और दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो, यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है।
تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرول آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں سب کو کئی بارڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرول نہیں دے سکتا, لیکن بلوچستان کے باہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرول آنا کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا. لیکن جو بارڈر مارکیٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بارڈر مارکیٹس کے اوپر ہم اب وہی ان کو روزگار دیں گے. جی وزیر اعظم صاحب, سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں. ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیے الیکشن میں, پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں, ہمیں صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے. مہنگائی کا برا حال ہے, ہمارا گھر نہیں چل رہا, خدا را کچھ کیجیے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو 57% جو بھی پاکستان ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 57% سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے, اور اب صوبوں کے پیچھے 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے. اب مثلا گندم ہے, اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس, لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیز کریں گے, اس کی قیمت کیا ہوگی, وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. اب پنجاب کے اندر جو جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں 400 روپے کا فرق تھا. اب 400 روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں, کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے, باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور ناردرن ایریاز میں ان کے پاس ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے. اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیز کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائس 850 پہ رک گئی. سندھ کے اندر وہ ریلیز نہ کریں, ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ, وہاں قیمت چلے گی 1200-1250 پہ, تو 400 روپے کا فرق پڑ گیا صوبوں کے بیچ میں. پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانی چاہیے. اس طرح نہیں چل سکتا. اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی, تو پھر ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیز کرنی ہے تاکہ قیمت نیچے رہے. پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی. اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے لاوارث چھوڑ دیا, ہمارے پاس 18th امینڈمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں. ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے, کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے, ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے, اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو, اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے, اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی جی وعلیکم السلام. کون میں سا لاہور سے سید واقف علی زیدی بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط کسی سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے. آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NLO نہیں دوں گا. میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا, لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں, اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NLO بھی دے دیا. اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا. میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا. میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں, پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی, میں پھر سے کرتا ہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو, ایک ہوتا ہے چھوٹا چور. چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا, وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں, کسی کی چیز چوری کر لی, کسی کا موبائل فون چوری کر لیا, کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا, لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں, مقروض کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف, اس کا جو کیس چل رہا ہے, یہ جو باہر جانے کی کوشش, بھاگنے کی, جانے کی نہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے
7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का। ये सिर्फ एक केस है, इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, जब इन्हें उनकी एक बीवी को घर लेना पड़े तो वो पैसा आ जाता है, वो बेटे ने नथिया गली में या डूंगा गली में घर बनाना है तो फिर वो टीटी आ जाती है, गाड़ी लेनी हो तो बाकी इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये सोचे कि अगर 7 अरब रुपया सिर्फ एक, ये जो हमने पकड़ा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाकी इनके पास, जो शरीफ और नवाज शरीफ के पास, जो इनके बेटे अरबों रुपए के वहां घरों में रह रहे हैं, वो किधर से पैसा आया? वो यहां का पैसा चोरी होके गया। अब आप सारे पाकिस्तान के जेल के कैदियों को इकट्ठा कर लें जिन्होंने चोरी की है। मैं आपको लिख के देता हूं कि जितने पाकिस्तान में 70,000 जितने भी जो चोरी पे गए हुए हैं, उनकी सबकी चोरी कर दें, वो भी 7 अरब रुपया नहीं बनता। तो इसलिए जब बड़ी करप्शन होती है, जो हुक्मरान करते हैं, ये मुल्क को तबाह कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जो 2 NRO दिए थे जरदारी को और नवाज शरीफ को, 10 यानी आप सबसे सुने कि 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का 10 साल में कर्जा गया, उसने तबाही किया मुल्क को। आज जो हम डूबे हुए हैं कर्जों के ऊपर और सूद देने पे और किस्तें, उसकी वजह से फंसे हुए हैं। तो मैंने ना तब कभी आपको शुरू में भी कहा, ना मैं आज मैं कभी किसी को NRO नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है। अल्लाह को मैं जवाब दूं। मैं ये अगर किस मुंह से हम या लोग बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ दें, ये मैं कभी नहीं करूंगा। अब आ गई बात जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफी हुई है। मैं नाइंसाफी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जिन्होंने 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं की। कोई मुझे आज कहे कि किसी को झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई की, एक जगह मुझे बता दें। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन, उससे मैं कैसे करूंगा? तो उस नाइंसाफी से तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके लोगों से अवाम को तकलीफ पहुंचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है। कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको NRO नहीं मिलने लगा। और मैं आपको सामने एक चीज मैंने देखा लोगों को बताने के लिए कि कितना फर्क होता है जब आप ताकतवर होते हैं। इस मुल्क में करते क्या रहे हैं? जो ताकतवर है वो कैसे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। अब सारा जो मुल्क का टॉप जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर, वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं, सबकी शुगर मिल्स हैं। अब वो शुगर में आप ये सोचे कि 1 रुपया जब चीनी महंगी होती है तो 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है। अगर 20 और हमारे दौर में 25 रुपए चीनी महंगी हुई तो ये सोचें कि 100 अरब रुपए से ज्यादा अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला गया। लेकिन वो शुगर मिल्स जो सारे ताकतवर के पास है, अब ये जरा सोचें कि उन्होंने आज तक टैक्स कितना दिया है। 5 सालों में हम निकाल रहे थे, इन्होंने 5 सालों में टैक्स कितना दिया है? 22 अरब रुपया। इसमें से इनको रिफंड कितना मिला है? 12 अरब रुपया। तो रह गए सिर्फ 10 अरब रुपया इन्होंने टैक्स दिया। और इनको 5 सालों में सब्सिडी कितनी मिली है? 29 अरब रुपया। यानी कि पाकिस्तान को ये जो ताकतवर हैं, ये क्योंकि ये ताकतवर हैं, ऐवानों में बैठे रहे हैं, इनके शरीफों की भी शुगर मिल्स हैं और वो जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं, ना ये टैक्स देते हैं। चीनी जब चाहिए महंगी कर देते हैं। चीनी बन जाती है 3 महीने में, गन्ना आ जाता है शुगर मिल में, चीनी बन गई, लेकिन सारा साल चीनी की कीमत ऊपर जाती रहती है। इसलिए हमने इन सारे माफियाज, ये मेरा वादा है आपसे, सारे माफियाज के ऊपर कोई किसी से रियायत नहीं होगी, लेकिन नाइंसाफी किसी से नहीं होगी। जी आगे बढ़ते हैं। पिछली बार एक और हमारे साथ कॉलर आए थे, सदीक साहब सराय आलमगीर से।
انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا, اس کا کیا حل ہوا, ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا وہ دیکھیں گے. میں میجر صدیق رہتا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا, اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکا. احمد صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی, جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے, اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا, اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر صاحب, ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے, کچن نہیں چل پا رہا, اکانومی کے کیا حالات ہیں, ذرا ہمیں بتائیے, اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں, ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں, کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں, جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے, یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے, نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے سے بار بار, اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا, کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا, سری لنکا, ترکی, امریکہ, بھوٹان, بنگلہ دیش, چائنا, ہندوستان, یہ سب سے زیادہ سستا آج پیٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے, لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم, اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پیٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں, اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے, اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے, بجلی, گیس وغیرہ, وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل, یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں, پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%, 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے, جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے. میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے, یہ ایگریکلچر کا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ میں 2 ہیں, یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں,
پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے, ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے, وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی یہ ذرا دیکھ لیں, اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے. بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں, وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں, جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی, اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ. آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ. اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے, یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح, اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے بجلی کی. ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ, تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ, لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے, لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں, اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر, کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا. 13.37% برینٹ کے اوپر.
ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا ہے. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گیا, ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ وزیر اعظم آپ کے ساتھ براہ راست ملاحظہ کیجیے. مشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو 12 گاؤں میں پلاٹ دیے جائیں گے. تو 2015 سے سر ہم نے یہ 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے اور 2 سال 2021 آ گیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی اتا پتا ہے کہ وہ کس جگہ ہے. اگر ہم ریلیونٹ افسرز کے پاس جائیں تو وہ بس ٹاماٹول لیچو لا سے کام لیتے ہوئے ٹاماٹول کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ جو اسکیم ہے اس حوالے سے ہاں وزیر اعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے. آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے, آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع ملے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب میں محمد ثقلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے. اس طرح یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر. اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کرائسس زیادہ ہے جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں. تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لے کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے یو ایس اے ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں, جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا. تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی, تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے, تباہ حال ہو گئی ہے اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی, ملک برباد ہو گیا. ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, ہمیں 2 گولی ڈسپلن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کی دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. آج میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے, اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے, وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو 2 نہیں, ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں.
مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نے مہنگائی کم کرنی جو بھی ہم کر سکیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے، یا 30 سال میں، خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا TT کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ، TT کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے. عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں، ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی منی ٹریل ہے، اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں، 7 ارب روپے کی، 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کو، مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے، بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ NRO ملے گا، تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے، وہاں جب NRO ملا واپس آ گئے. اس بار یہ NRO نہیں ملنے لگا. NRO تو ملنا چھوڑیں. میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں، یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں، ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو LRH اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے، وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے، اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو، پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے، یہ جو خسارہ کر رہے تھے، 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے، اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے ان میں تاریخی 19.2 ارب
ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ, میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی, عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا تو کیسے کہیں گے, وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا, کیسے فیصلہ کرے گا, کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ سٹیٹسٹکس, اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا, 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, ہمارے جو ریزروز ہیں, جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے, ڈیفالٹ کی طرف تھے, اور سعودی عربیہ اور UAE اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا, اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں, بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز, جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا, اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی, آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا. ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے, اور اوپر آیا پچھلے چند مہینوں میں, تکڑا ہوتا گیا. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی, آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا, اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں, اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے, تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو FBR ہے, ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے, ہمارا جو FBR ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%, یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری FBR کی, ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا, تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی, ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے, جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, بڑی انڈسٹری. اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے, یعنی وہ بڑھ رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں کہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی, لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی, آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. سیمنٹ, یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے, اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں 19%. یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل. اس کا مطلب جب سیمنٹ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے, 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں, ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا, ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری. میں نے جو شروع میں کہا تھا, جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہیں, وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے, وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. موٹر سائیکلز,
21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں. گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہے انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں. اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, اکانومی تو چل رہی ہے. پھر کراچی, جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. 66% اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس, یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال. اچھا اب آ جائیں, 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں. اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا, آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں. ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو, اور یہ جو موٹر سائیکل یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا, اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے. پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا, کٹوتی ہوتی تھی. اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے, اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے. ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا, اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا. کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے, اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں. مونگی چاول 13.6% بڑھا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے, پہلی طرح ان کو پیسہ ملا ہے. گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم, صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس. جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں, جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے. لائف سٹاک 2.6%, اس میں ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال. تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں, تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں, کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں, ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں, کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو, ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا, جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا, یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر, ہم نے پیسے دے رہے ہیں, ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے, ہم اب ڈائریکٹلی, یہ جو پنجاب نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا, ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس. کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے, جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جی ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں, آج 22 کروڑ لوگ, میں پھر سے کہتا ہوں, کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. اب اور برطانیہ میں دیکھیں 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے, اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی. آخری 2 کالر سے اب ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی ڈاکٹر شاہد عباسی بول رہا ہوں پنڈی سے. جی ڈاکٹر صاحب.
جناب میرا پرائم منسٹر صاحب کے سوال یہ ہے, پہلے تو ان کو سلام دینا چاہتا ہوں. جی جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنا رضا ظاہر کرتے ہیں کہ مافیا سے لڑنا ہے, غربت سے اور بہت ساری چیزیں, لیکن میں کہ جس چیز پہ وہ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ, ان کا کام جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکلیم کیا گیا ہے. میرا تعلق مری سے ہے, تو میں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے اور بے ہنگم جس قسم کی وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور وہ کنسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے. اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ 2005 والا زلزلہ آ جائے یا اس کے بعد کچھ سیوریج کا پانی کے بہت سارے مسائل مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو ماحولیات کی فکر کر رہی ہے. پہلے ہم نے 1 ارب درخت اگائے پختونخوا میں, کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے, جو درختوں کا کور ہے, وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے ہیں. یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے, ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخوا کے اندر 1 ارب درخت اگایا. اب 10 ارب درخت اگا رہے ہیں, اور شہروں کے اندر اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں, جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن, اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر, تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ, پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن, رولز ریلیکس کر دیتے, طاقتور جو مرضی کرے, وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں, ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں, گرین ایریاز بچانے ہیں, شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ. میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا, تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے, یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں, اپنے شہر بھی پلان کریں, شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں, میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم, جس طرح مری اور نتیا گلی ہے, اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں. انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب ہم وہ ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر, لیکن اب ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں. وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے, کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے, لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میرا نام شیخ عثمان ہے جی, اور میرا تعلق میرا والی سے ہے جی, اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں
मुसलमानों के ऊपर और फलस्तीनों के ऊपर हमला किया, और वो जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इसके ऊपर हम कब वील टेक वन स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द पीएम, एंड क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। हम कब सिर्फ बुरे को बुरा कहने से ही गुजारा करेंगे, उससे वन स्टेप फॉरवर्ड होंगे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्कीम, मैं एज एन एग्रेरियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आज से करीबन 5 से 7 साल पहले एक स्कीम अनाउंस हुई थी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जिसमें 12.5 किले और 25 किले जमीन अलॉट की गई थी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को, जो कि स्कीम नहीं चल सकी और खत्म हो गई। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन और रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर लाना चाहते हैं एज पर द विजन ऑफ खान साहब, तो इस स्कीम का बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल को आप मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लगा के देखें। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, इसलिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया है इसराइल ने, और वो भी उस रात पे 27वीं रात में और मस्जिद अल-अक्सा पे, मैंने तो उसकी मज़म्मत की है, लेकिन मैंने शाह महमूद कुरैशी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी इमीडिएटली बात करें, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। मैंने प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से ख़ुद हमने जो बातें की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, कि जिस तरह हम इस्लाम के ख़िलाफ़, आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा जानते हैं कि ये पूरा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी नहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन चल रही है इस्लामोफोबिया की, इस पर भी हमने इकट्ठी बात की कि हमें एक सबको मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, हम एक जो भी करेंगे ना वो एक मुल्क को अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर हम मुसलमान मुल्क मिल के करेंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल ने जुल्म किया फ़लस्तीनियों पे, पहले तो इसके ऊपर करें और फिर ओवरऑल इस्लामोफोबिया को लें। एग्रीकल्चर की बात की आपने, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में। हम अब एग्रीकल्चर के अंदर जो अपनी ज़राई इस्लाहत हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके ऊपर ज़बरदस्त काम किया। हम अब आपके सामने हर 2 हफ्ते के बाद एक नई इस्लाहत लेके आएंगे। एक तो किसान कार्ड है जो कि एक छोटे किसान की मदद करेगा। देखें, हमारा तकरीबन 65% जो किसान है ना, उसकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और चाइना ने गुर्बत कम करने के लिए इस छोटे किसानों को इनकी मदद की थी। ये खुद नहीं कुछ कर सकेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। एक तो किसान कार्ड हम लेके आए इनके लिए। उसके अलावा अब हम इनको नई टेक्निक्स के लिए पूरा एक वर्कफोर्स, लेकिन वो हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे ताकि इनको नई टेक्निक्स बताई जाए। फिर सीड डेवलपमेंट के लिए हम अब पूरा काम कर रहे हैं, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ठीक कर रहे हैं, चाइना से अलहदा मदद दे रहे हैं। हम अब अभी से सोचना शुरू हो गए हैं कि जिस रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें आगे बड़ा मसला पड़ेगा। अब गंदम हमारी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह का करम है, रिकॉर्ड गंदम पैदावार हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है वो कम पड़ गई है। 10 साल पहले हमने अभी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर देनी थी, लेकिन 10 साल में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। लिहाजा एक पूरा अब हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने कैसे अपने कौम के लिए अनाज पूरा करना है, कैसे अपनी यील्ड्स बढ़ानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूध है, ज़्यादातर दूध पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर मिलावट है, बल्कि कई ऐसी जगह दूध के नाम पे जो बेच रहे हैं वो दूध ही नहीं है। वो हमने जो रिसर्च किया है, तो पहले तो ये मिलावट वाला दूध ये सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि बच्चे पीते हैं, इसमें प्रोटीन होती है, ये हम बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसके ऊपर पहले तो टेस्टिंग शुरू हो गई है, पंजाब में कई जगह के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो गई, पहले तो ये हो गया। लेकिन हमने अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि अपनी जो हमारी जो गाय और भैंसें हैं, इनकी पैदावार बढ़ानी है। अब ये सोचें कि गाय जो चाइना के अंदर हैं, यूरोप में हैं, उनकी 6-6 गुना ज़्यादा वो दूध देती हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम अपनी गायों का अगर हम दुगना भी करते तो तब भी हमारे पास काफ़ी दूध होता जाता है, 6 गुना तो दूर की बात है। उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है
کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے, باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے, اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی, کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کے اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے, اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے, جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں, تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں, اور ایک مجھے قوم بتا دیں, ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی, مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے, جو ہے تحریک انصاف. انصاف کی جنگ ہے, یہ تحریک ہے, یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز, احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج, کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا, وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے, ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں, پختونخوا میں آ چکا ہے, ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے, تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا, ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے, ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم, 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں, لاہور کے اندر ایک راوی سٹی, جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی, نوکریاں ملیں گی, خوشحالی آئے گی, گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, اور اوپر جا کے 6000 ارب روپے ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں, جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں. ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح. اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں, اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو. اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے, اور پھر سب کو عید مبارک. لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے. یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں, تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے, لیکن اپنے ملک کو, قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کی کال ملیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے کالرز کی کال نہیں مل سکی, لیکن آئندہ آنے والی نشست میں آپ کو ضرور موقع ملے گا. اور جس طرح سے پرائم منسٹر نے بھی پروگرام کے بیچ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے پورٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے
وہ آپ اپنے ایپ سٹور پہ جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میں ایک ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے جو ہیلپ لائن ہے جس پہ آپ اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کر سکتے ہیں. 051-900-111. یہ اس پورٹل کا نمبر ہے. اس کے علاوہ نادرا کے کسی بھی اپنے قریبی دفتر میں جا کر بھی آپ, انہوں نے یہ سسٹم بھی بنا دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے اپنی جو ہے شکایت درج کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی کال نہیں ملی ان سے چوتھی نشست میں ایک بار پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اب آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. ہم اس پروگرام کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ منائیے, گھر رہیے, محفوظ رہیے. اللہ نے